कैथलिक टीवी के प्रोग्राम क्रिश्चियन फैमिली लाइफ से मैं हूं जैस्पर आशिक और मैं इस बेला जैस्पर। किसी भी इंसान के लिए उसका वतन उसकी महफूज पनाहगाह होता है। हर शहरी का ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपने वतन से मोहब्बत करे और उसके अमन और सुलह और सलामती को कायम रखे। और दूसरी तरफ रियासत किसी भी फ़र्द के लिए उसकी माँ का दर्जा रखती है और रियासत की ये भारी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फ्राहम करे। पाकिस्तान में अगर अक़लियतों के मसाइल पर नज़र डाल लें तो पाकिस्तान में अक़लियतों को बहुत सारे मसाइल जो हैं वो दरपेश हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा मसला जो है वो जबरी तब्दीली मज़हब है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। जी, जबरी तब्दीली मज़हब यानी फोर्स कन्वर्जन। आज पाकिस्तान पर नज़र डाली जाए तो हर साल तकरीबन हज़ारों केसेस ऐसे हैं जो कि हमारी गलियों में कूचों में आवाज़ उठाई जाती है कि वहाँ पे ये वाक़या हो गया है, यहाँ पे ये वाक़या हो गया है। तो ये पाकिस्तान में एक सिलसिला सा चल पड़ा है। तो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं मिस्टर एंड मिसेस काशिफ एलेक्जेंडर। मिस्टर काशिफ चेयरमैन हैं मिनॉरिटी राइट्स कमेटी बार कौंसिल पंजाब के, और हमारे दूसरे मेहमान जो हैं वो हैं मिस्टर सुहेल यूसुफ एंड मिसेस। मिस्टर सुहेल जो हैं वो सोशल वर्कर हैं। हम कैथलिक टीवी के स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। सर काशिफ, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि यके बाद दीगरे पाकिस्तान में जबरी तब्दीली मज़हब का इशू जो है वो सामने आ रहा है और अक़लियतों को जो है इसका रोज़ बरोज़ सामना है। तो ये नाइंसाफ़ी जो है अक़लियतों के साथ हो रही है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले कैथलिक टीवी का कि उन्होंने इनवाइट किया और एक बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है फोर्स कन्वर्जन, उसके ऊपर गुफ्तगू के लिए बुलाया। फोर्स कन्वर्जन का जो इशू है वो बहुत अरसे से चल रहा है पंजाब के अंदर, और ख़ासकर हिंदू कम्युनिटी कराची के अंदर भी। और क्योंकि दो बड़ी कम्युनिटीज़ मौजूद हैं मिनॉरिटीज़ की, हिंदू सिंध के एरियाज़ में और पंजाब के अंदर मसीही कम्युनिटी मौजूद है। तो फोर्स कन्वर्जन जो है वो पहले नुमाया इसलिए नहीं होती थी क्योंकि हमारा सोशल मीडिया मौजूद नहीं था, चैनल्स मौजूद नहीं थे। आज रिपोर्ट्स उस वक्त भी होती थी लेकिन उनको दबा दिया जाता था। तो आज रिपोर्ट होती हैं, लोगों में बताया जा रहा है कि फोर्स कन्वर्जन जो है वो पंजाब के अंदर बहुत एक मुनज़्ज़म तरीके से किया जा रहा है। हमारी बहुत सारी जो तंजीमें हैं वो भी बहुत इसमें शामिल हैं, जो बाकायदा एक कन्वर्जन का मामला जो है वो उसकी तरफ चल रहे हैं। नो डाउट के बाइबल मुक़द्दस के अंदर भी मत्ती की इंजील के अंदर हमें हुक्म दिया गया है कि जाकर गैर कौमों में अपनी तबलीग करें, लेकिन वो तबलीग का भी एक तरीक़ाकार है। अगर किसी को किसी मज़हब के अंदर कोई चीज़ पसंद आती है तो उसकी एक आज़ादी है, फ्री विल है, वो जाके मज़हब तब्दील कर सकता है। लेकिन जब आप फोर्सफुली और कोई टैक्स यूज़ करके ज़बरदस्ती उसको ज़मीन हथियाने में या उसको ब्लैकमेल करके या उसको खौफज़दा करके या उसकी जान का डर उसमें पैदा करके मज़हब तब्दील करें तो दैट इज़ कॉल्ड फोर्स्ड कन्वर्जन। तो पंजाब के अंदर पाकिस्तान में एक बहुत अहम मसला है ये, और इससे हम आंखें छुपा नहीं सकते और इससे अपने आप को हम बिल्कुल खामोश नहीं रह सकते। नो डाउट कि गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली एक मौलाना अशरफ की सरबराही के अंदर एक कमेटी बना दी हुई है, बट वो भी एक आई वॉश है। हकीकत में तो हमें ये बहुत कम्युनिटी को आजकल इसका सामना है और हम लोग इससे ब्लैकमेल और तहफ़्फ़ुज़ के मामले में आके गवर्नमेंट से बड़े डर रहे हैं
اور ہم لوگ اپنی معاشرے کے اندر بھی بیٹھتے ہوئے لوگوں میں اپنی جائیدادوں کے متعلق، اپنی بچیوں کے متعلق بہت زیادہ خوف زدہ ہیں. یعنی پاکستان میں عدم تحفظ کی ایک فضا جو ہے اقلیتوں کے لیے لگ رہی ہے. تو امید ہے کہ جیسے یہ مولانا اشرفی والا جو آپ نے کہا ہے کہ ایک انہوں نے پلیٹ فارم بنایا ہے تو شاید اس پہ کچھ کنٹرول کیا جا سکے. جی کیا تو جا سکے، لیکن ابھی تک تو ہمیں یہ چیز نظر نہیں آ رہی. پاکستان میں اقلیتیں عدم تحفظ کا شکار ہیں، معاشرتی، معاشی ہر لحاظ سے. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ان کو تحفظ تو دیتا ہے لیکن وہ لکھنے کی حد تک ہے. پریکٹیکلی معاشرے کے اندر یہ چیزیں اب موجود نہیں ہیں. اب نوکریوں کا بھی اور ہر جگہ پہ معاشرتی طور پر جو جائیدادوں کے متعلق ہے، بچیاں جو آگے پڑھنا چاہتی ہیں، وہ سارے لوگ خوفزدہ ہیں کہ کوئی پتہ نہیں ہم نے اپنی بیٹی کو بھیجا ہے یونیورسٹی اور یا اس کو اسکول بھیجا ہے تو رستے میں اس کو کوئی ورگلا لے گا اور ورگلانے کے بعد اس خاندان کو تباہ کر دے گا، اور وہ اپنی جو اس کی خاندانی شرازہ ہے وہ اس وجہ سے بکھر جائے گا سارا. اس لیے جو کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے لیکن اس کو پریکٹیکلی گارنٹی کرنا چاہیے، جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا. مسز کاشف، کیا جب کوئی انسان اپنا مذہب تبدیل کرتا ہے یا اس کا مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے تو کون سی معاشرتی جو مشکلات ہیں اس کے سامنے ہوتی ہیں؟ تھینک یو سو مچ. کیتھلک ٹی وی کا سب سے پہلے شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس موضوع پہ بات کر سکیں. دیکھیں، جب بھی کوئی مذہب چینج کرتا ہے یا اسے زبردستی کروایا جاتا ہے تو جس مذہب میں سے وہ جاتا ہے وہ بھی اس چیز کو قبول نہیں کرتے، اور جس مذہب کو وہ قبول کر لیتا ہے وہ والے مذہب والے بھی اسے قبول نہیں کرتے ہیں. اس لیے وہ معاشرتی طور پہ چل نہیں سکتا ہے کیونکہ دونوں طرف سے اسے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو اگر مذہبی طور پہ بات کی جائے تو جب آپ خدا کا انکار کرتے ہو تو پھر خدا بھی آپ کو نہیں پہچانتا. اس لیے یہی ہے کہ پرابلمس بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. آپ معاشرے میں چل نہیں سکتے ہو کیونکہ کوئی بھی آپ کو قبول نہیں کر رہا ہوتا. آپ کے اپنی فیملی آپ کو چھوڑ جاتی ہو. جب فیملی آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ رانی نہیں کر سکتے ہو. آپ ایک ڈپریشن میں چلے جاتے ہو. بے شک آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہنس رہے ہو، مسکرا رہے ہو کہ آئی ایم ہیپی، بٹ یو آر ناٹ ہیپی. کیونکہ انسان کے اوپر ایک جو مور ہے، جو پیدائشی مور ہے کہ آپ کرسچن ہیں یا آپ ہندو ہیں یا آپ مسلم ہیں، آپ جس بھی مذہب سے ہیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں تو آپ کی بیک گراؤنڈ جو ہے، آپ کی ہسٹری جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. بالکل ایسے. جی سہیل بھائی، آپ کیا کہیں گے کہ جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں فورس کنورژن کی، اور ہمارے معاشرے میں ابھی میں نے جیسے پہلے بات کی کہ ہماری جو بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو اس کا بہت بڑا سامنا ہے، اور ہماری کرسچن فیملیز یا جو بھی اقلیت سے تعلق رکھنے والے یہاں پہ لوگ ہیں ان کے لیے یہ ایک مشکل بنتی جا رہی ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی بالکل، ایک خوف کی فضا تو پھیل گئی ہے کیونکہ ابھی پہلے جس طرح بھائی نے کہا کہ پہلے یہ باتیں رپورٹ نہیں ہوتی تھی، ہیں شروع سے، لیکن اب سوشل میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا ہے کہ جیسے ہی کہیں پر فورسبلی کنورژن کا کیس ہوتا ہے اور اسی وقت، اور جیسے ہی اس کی ایف آئی آر کٹتی ہے کچھ ہوتا ہے اور اسی وقت یہ ساری دنیا میں تقریباً دھوم مچ جاتی ہے. تو اب کیونکہ اویئر ہوتے جا رہے لوگ اور اس کا ایک خوف پھیل گیا ہے، نو ڈاؤٹ. اب آپ یہ بچے اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، مطلب آپ اگر کوئی پہلے کسی قریبی دکان میں بھی کوئی بچہ بھی چلا جاتا تھا، بچی چلی جاتی تھی، تو پیرنٹس اب یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے. اور ایون یہ ایک مینٹل پریشر پڑ گیا ہے ہمارے سر پہ، سمجھے کہ یہ تلوار اب لٹک رہی ہے اور اس کا آگے جہاں کہ اس کا ہم کیا اس کا سدے باب ڈھونڈتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب یہ اس کی وجہ سے کچھ بھی، مطلب پہلے ہماری آلریڈی ہماری جو زمین جائیدادیں اس کی وجہ سے الزامات لگتے ہیں، اور ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں اور آلریڈی جو ہے اس میں ظلم و ستم سہتے ہیں. لیکن اب یہ نیا کام شروع ہو گیا فورسبلی کنورژن کا، تو اس کے لیے ہمیں آگے سوچنا ہے کہ اب ہم نے اس کی پریونشنز کس طرح کرنی ہے، بچوں کو ہم نے کس طرح گائیڈ کرنا ہے، اور اس کے اوپر اب بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. مسز سہیل، اقلیتوں کے ساتھ یہ رویہ جو ہے اب عام ہو گیا ہے اور ہر دوسرے دن بہنوں اور بیٹیوں کو اس ایشو جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟
سب پہلے تو آپ کا تھینک یو. اور سیکنڈ یہ کہ ہمارے یہاں پہ جو سب سے پہلے جب بچے ہمارے پیدائش ہوتی ہے ہمارے بچے کی تو اس کو بپتائش دیا جاتا ہے. بپتائش میں بھی اس کو سمجھے اس کا ایمان جو ہے وہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ بڑا ہوتا ہے, جب بڑا ہونے لگتا ہے تو اس کو جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا ان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہی بچہ اپنی گرومنگ کرتا ہے بولنے میں سمجھنے میں, ٹھیک ہے, تو اس کو سب سے پہلے ہم چرچ کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو جب ہم چرچ لے کے جاتے ہیں ان کو تو چرچ میں ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے بیٹھنا ہے. چرچ میں چرچ کے آداب ان کو بتائے جاتے ہیں کہ بیٹا آپ نے ایسے بیٹھنا ہے, آپ نے ہاتھ جوڑ کے بیٹھنا ہے, اپنے چرچ میں بیٹھے ہوئے اس ٹائم. ٹھیک ہے. تو وہ بچوں کے ایمان میں مضبوطی آ رہی ہوتی ہے, ان کے چرچ سے لے کے گھر تک کی پھر پرورش میں وہی چیزیں آتی جاتی ہیں. لیکن جہاں پہ ہم لوگ جب باہر اپنے بچوں کو باہر نکالنا شروع کرتے ہیں تو اسی طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کو وہ چیزیں بتانی شروع کر دینی چاہیے کہ بیٹا اب آپ باہر جا رہے ہو, بیٹی ہو یا بیٹا ہو, اس کو اور اس کے دوستوں کو اس کی واچ کرنا چاہیے کہ ہمارا بچہ چاہے وہ 10 سال کا ہو گیا چاہے وہ 5 سال کا ہی ہے تو وہ کون سی فیملی کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ کر رہا ہے. اگر تو وہ ہم غیر مذہب کے لوگوں میں زیادہ بیٹھتے اٹھتے ہیں تو جب ہمارے بچے بھی ہماری فیملی ہم لوگ ان لوگوں کے ساتھ بھی ملتے جلتے ہیں. لیکن ہمیں اپنے بچوں کو ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ جب وہ اس محفل میں یا اس فیملی میں بیٹھے ہوئے بھی ہوں تو ان کا ایمان جو ہے نا وہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ ان سے کوئی بات بھی کر رہے ہو نا کسی بھی ٹاپک پہ تو وہ اپنے مذہب کو یاد رکھتے ہوئے ان سے ہر اپنا ریلیشن بنا کے رکھیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم لوگ اپنے یعنی کہ اس ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں, ہماری مذہب میں یعنی کہ ان چیزوں کو بتانا جو ہے بہت ضروری ہے. اور اس میں ہمارا نہیں ہمارے چرچز وغیرہ کا بھی بہت ہاتھ ہوتا ہے کہ ہمیں مذہب کی باتیں بتاتے رہیں ہمارے بچوں کو. تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ جب ہمارا بچہ جب باہر جاتا تو ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے آ رہا ہے سب کچھ, لیکن ہماری اسپیشلی ماؤں کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ پوچھے کہ آپ کہاں گئے. کیونکہ جو ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ تو باہر ہوتے ہیں نا, زیادہ جو نظر ہوتی ہے وہ ماؤں کی ہوتی ہے بچوں پہ اپنے. تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچے اگر باہر جا رہے ہیں تو کس سے مل کے آئے ہو, کہاں گئے ہو, اتنی دیر کیوں لگا کے آئے ہو. ٹھیک ہے. کوئی دوست اگر ملا اس نے کیا بات کی ہے آپ سے, ان کی باتوں سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے بچے کس سائڈ پہ جا رہے ہیں. تو ہم نے ان کو کس طریقے سے گائیڈ کرنا ہے کہ وہ اس دوست سے یا لڑکی ہے تو اپنی سہیلی سے وہ ان باتوں کو جو اس نے ہمیں بتائی ہے ہم نے اس کو پوچھنا ہے کہ بیٹے اگر وہ بات اس نے کی ہے تو آپ نے نیکسٹ ٹائم اس سے نہیں ملنا, یا آپ نے ملنا ہے تو آپ نے کس طرح بات کرنی ہے. یعنی آپ بات کر رہی ہیں بچوں کی تربیت کی. اگر ہم بچوں کی پراپر تربیت کریں گے تو یہ جو ایشو ہے یہ کم ہو سکے گا. مسٹر کاشف, چونکہ آپ لائر ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جتنے کیسز بھی سامنے آئے ہیں اس میں زیادہ کم عمری کا ایشو ہے. تقریباً 11 سے 14 سال کی بچیوں کے ساتھ ایسے ہوا ہے جیسے اگر ہم آرزو کی بات بھی کریں یا اس کے بعد 2-3 کیسز جو اور آئے ہیں ان میں بچیوں کی عمر بہت کم ہے. تو پاکستان میں کم عمری کی شادی کے لیے کیا قانون ہے؟ بڑا ایک یہ اہم ٹاپک ہے چھوٹی بچیوں کا جو معاملہ ہے. ابھی ریسنٹلی میرے پاس بھی ایک کیس کے اندر ہم پیش ہوئے تھے. اس میں 2 بچیاں تھیں, انہوں نے والدین نے ان کو اپنا گھر کے کام کے لیے چھوڑا ہوا تھا. وہاں پہ ان کے جو مالک تھے انہوں نے ان بچیوں کو کنورٹ کر دیا. اب یہاں پر اس ایشو کو اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں کہ اگر انہوں نے کنورٹ کیا تو اس کے پیچھے ہمارے بطور والدین ہوتے ہوئے کیا غلطی ہے. اس میں سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ جب ہم اس کیس کو پرسو کر رہے تھے تو پتہ لگا کہ بچیوں کے برتھ سرٹیفکیٹس نہیں بنے ہوئے, بچیوں کا بیپٹزم سرٹیفکیٹس نہیں بنے ہوئے. ہم ڈاکومنٹیشن کے اوپر بالکل بھی غور نہیں کرتے. اور بعد ازاں جب اگر کوئی ایسا ایشو آ جائے, دوسری کمیونٹی تو ٹرائی کر رہی ہے کہ وہ فورسفلی کنورٹ کریں, بچیوں کو کریں, تو لیکن ایز اے والدین ہوتے ہوئے, ایز اے فیملی ممبر ہوتے ہوئے کیا ہمارے پہ بھی فرض نہیں ہے کہ ہم لوگ
डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर तवज्जो दें, कल को अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई इशू आ जाए तो उसको लीगली फाइट भी कर सकें। अब वो नाकामी की वजह भी ये बनती है सबसे बड़ी कि डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते। और जहाँ तक कानून की बात है, चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट के नाम से एक्ट मौजूद है सिंध में भी। अगर आपने वो लड़की का आरजू का केस देखें, अगर हाई कोर्ट इस काबिल हुई थी कि कोई फैसला कर सके तो कानून मौजूद था, इस वजह से ही वो मामला हुआ। इसी तरीके से पंजाब में भी चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट मौजूद है। और मज़े की बात यह है कि जो चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट है 1929 में ये पास हुआ था, और इसको ड्राफ्ट करने वाले हमारे मुल्क के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, जिन्होंने इसको ड्राफ्ट किया और बाद अज़ा पास हुआ। और ये आगे इसमें बड़ी मुखालफत झेलनी पड़ी, लेकिन अब भी ये मौजूद है। अब 14 साल और 16 साल की एज के अंदर मेरे ख्याल में वालिदैन और चर्च का बड़ा अहम किरदार है। वालिदैन का सबसे ज़्यादा बड़ा किरदार है कि बच्चियों को ख़ासकर चर्च के साथ एफिलिएट करवाएं, संडे स्कूल एक्टिविटीज़ में लेके जाएं, उनको ईमानी तौर पर मजबूत करें, उनको गाइड करें कि अगर बाहर जाते हुए, स्कूल जाते हुए, कॉलेज जाते हुए कोई आपको वरगलाता है, आपकी बेटे कोई साथ की सहेली कोई वैसी बात करती है तो उसको समझाएं। हमारा बच्चों और बड़ों के दरमियान जनरेशन गैप भी बहुत ज़्यादा है। हम फ्रेंडली हो के, आजकल के ज़माने में बच्चियों के साथ माँ बाप का फ्रेंडली होना भी बहुत ज़रूरी है। ये ऐसी तदाबीर है जो कि छोटी बच्चियों की कन्वर्जन में रोकथाम की वजह बन सकती हैं। लेकिन जब 14 साल का कोई ऐसा वकूआ आ जाए, 16 साल का ऐसा वकूआ आ जाए, हम सरापा एहतजाज होते हैं। गवर्नमेंट अपनी जगह पे मौजूद है, कानून साजी में कमी भी मौजूद है, हमारे साथ हो भी रहा है, लेकिन बतौर वालिदैन, बतौर फैमिली होते हैं कि हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम ऐसा मुमकिन बनाएं। और बतौर चर्च लीडरान की भी जिम्मेदारी ये है कि वो अरेंज करें, अपनी कलीसिया के लिए अरेंजमेंट करें कि वहाँ पे बच्चियों की तालीम और तरबियत में अहम किरदार अदा करें। बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त निशानदेही की आपने, क्योंकि वाकई हम डॉक्यूमेंट्स के मामले में बड़े लापरवाह हैं और बच्चे हमारे तकरीबन 18 साल के, 20 साल के, 30 साल के भी हो जाते हैं। कई दफ़ा उनका शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना होता। तो ये ना सिर्फ इस इशू पर बात करें तो डॉक्यूमेंट्स का असर पड़ता है, बल्कि हम अगर देखें तो जब अदाद शुमार किए जाते हैं, मरदम शुमारी की जाती है, तो तब भी हम अपने बच्चों के जो 18 साल के या 21 साल के जो वोट डालने के काबिल भी हैं, हम उनका नाम दर्ज नहीं करवाते हैं, जबकि ये भी हमारी कम्युनिटी को एक बहुत बड़ा लॉस होता है। सो आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की है कि हमारे जो माँ बाप हैं या चर्च लीडरान हैं, उनको ये ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम अपने बच्चों का प्रॉपर रिकॉर्ड बनवाएं, ताकि कभी केस या कोई ऐसी चीज़ फ़ाइट करनी पड़े तो हम प्रॉपर तरीके से उसको कर सकें। दूसरी, आपने बड़ी अच्छी तवज्जो दिलाई है कि आज ज़रूरत है पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करें, उनको खुल के बताएं, क्योंकि अगर आज हम उनसे कुछ छुपाएंगे ना तो उस वक़्त फिर कुछ हमारे हाथ नहीं रहेगा, फिर क्या पछताए जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो आज ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को खुल के बताएं कि हम अपने मज़हब में किस तरह से मजबूत रह सकते हैं और बाकी चीज़ों से किस तरह से बच सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इसमें मैं एक और भी चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा। जब कोई ऐसा वाक़या होता है तो सबसे पहले एज डिटर्मिनेशन का मसला बन जाता है। उसके लिए फिर हमें कोर्ट के थ्रू ऑसिफिकेशन टेस्ट करवाना पड़ता है, फिर डिटर्मिनेशन होती है कि बच्ची नाबालिग है कि बालिग है। यही अगर वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए उनकी डॉक्यूमेंटेशन करें, और ख़ासकर जब वो हम इस क्राइटेरिया में तो हमारी बहुत सारी सेफ गार्ड, हमारे राइट्स सेफ हो सकते हैं। आपने बड़ी खूबसूरत बात की, मरदम शुमारी। आजकल गवर्नमेंट के इस पाकिस्तान के अंदर मरदम शुमारी मिनॉरिटी का बहुत अहम इशू है। मौजूदा मरदम शुमारी हुई है, उसमें हमारी मिनॉरिटीज़ की कोई तादाद शो नहीं की गई। हम लोग बहुत ज़्यादा अपने राइट्स के मतलब वावेला तो करते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन के ऊपर हम वावेला नहीं कर पा रहे। हमारे लीडरान मौजूद है, हमारे MNA MPs मौजूद हैं, नालियाँ नौकरियाँ ज़रूरत है उसकी हमें, बट अगर बहैसियत कौम हमने इस मुल्क में सर्वाइव करना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। नादरा मौजूद है, हमें बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो हम लोगों की कलेक्टिव जिम्मेदारी है। यानी आपका कहना है कि हमें सिर्फ नालियाँ और सड़कें तमीर ही नहीं करनी,
بلکہ اپنی قوم کی تشکیل کرنی ہے. بالکل بالکل. مسز کاشف، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اپنے ذاتی تجربے سے بتائیں کہ جب ہماری بچیاں جو ہیں اسکول جاتی ہیں، کالجز میں جاتی ہیں، یونی لیول پہ جاتی ہیں، یا کسی کے گھروں میں کام کرنے کے لیے جاتی ہیں، تو ان کو کون سے مسائل جو ہیں وہ درپیش ہوتے ہیں؟ میں یہی کہوں گی کہ سب سے پہلے جو ہے نا مین ایشو یہ ہے کہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے. ماں باپ جو ہیں پڑھے لکھے اگر نہیں بھی ہیں نا، تو جب آپ خداوند میں ہوں گے نا، اگر آپ کو پڑھنا نہیں بھی آتا، بچوں کو ایجوکیشن دلائیں. جب وہ اس کلاس تک پہنچ جائیں، بائبل لے کے وہ بیٹھیں، کیونکہ جب آپ خدا کے ساتھ کلام کریں گے تو آپ کو خود بخود راہ بنتے جائیں گے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہاں ہم خداوند کی قوم ہیں، ہم پیچھے نہیں ہیں. اور جب آپ کسی جاب میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو ڈیفرنٹ رکھیں. لوگ کہتے ہیں، اکثر کہہ جاتے ہیں کہ وہ اچھا ایک کرسچن ہے، یعنی اس پہ فخر محسوس کرنا چاہیے کہ ہاں ہم کرسچن ہیں، اور ہم ہائڈ نہ کریں. ہماری موسٹلی لڑکیاں اگر تھوڑی سی اس کا کلر اچھا ہے، آئی تھنک وائٹ فیئر ہے وہ، تو ہم لوگ اپنے آپ کو شو نہیں کرواتے. کیوں نہیں کرواتے ہو؟ آپ اپنے عمل سے شو کرواؤ کہ یو آر کرسچن. لوگ آپ کو پہچانیں اس نام سے. اس سے ہم نے شرمانا نہیں ہے، اس کو آگے بڑھنا ہے لے کے. اور پرابلمس جو ہیں، نو ڈاؤٹ پرابلمس تو ہوتی ہیں. جب بھی آپ جاب کرتے ہو تو اس کے اندر بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں. آپ کی پروموشن بھی نہیں ہوتی کہ کرسچن ہے تھوڑا ہائٹ پیچھے کر دو. یہ ساری پرابلمس آتی ہیں، لیکن آپ نے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کہو گے نا ہی از ود می، گاڈ میرے ساتھ ہے، تو جب خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا تو کسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے بہت خوبصورت جو ہے خداوند کے کلام میں سے بتایا کہ اگر آپ خدا کے کلام کو کھولتے ہیں تو خداوند آپ کی سب راہوں میں حفاظت کرتا ہے اور مدد اور رہنمائی کرتا ہے. اور ایک بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے. میں نے جب سنا آپ نے کہا کہ دوسروں کے پاس ہمیں ورگلانے کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے نا، وہ یہی والا ہے. 4 تعریفیں کر دیں. وہ کہتے ہیں آپ کرسچن لگتے ہی نہیں ہو. وہ بھائی آپ آگے فخر سے کہیں کیوں نہیں لگتے؟ کرسچن میں کیا کمی ہے کہ مطلب کرسچن دوسروں سے کم انسان کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو دیکھیں کس کی اولاد ہیں، ہم تو بادشاہ کی اولاد ہیں. تو جب ہم بادشاہ کی اولاد ہیں تو ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے، نہ کہ دو آپ کی تعریفیں کوئی کر دے تو آپ ٹریک سے اتر جائیں. یہ کہاں کا آپ کا ایمان ہے؟ بادشاہ کی اولاد کو کہاں پہ کیا جاتا ہے؟ شہزادے اور شہزادی. ہاں جی، ہم شہزادے اور شہزادیاں ہیں، اور ہمیں کوئی ورگلا کے تو ٹریک سے اتار دے تو یہ تو بہت ہمارے لیے بھی بہت بری بات ہے. یہ ایمان کی کمزوری کہہ سکتے ہیں. یعنی مذہب بچوں کے اندر ان کے سما دیں کہ ان کو اپنا ہر چیز پتا ہو. وہ یہ نہ کہیں کہ صرف کرسمس اس لیے منانا ہے، وہ بڑا دن آ گیا چلو جی کپڑے پہن لیے کھانا کھا لیے. نو، آپ کو پتا ہو کہ جیسس دنیا میں آیا کیوں، تمہارے گناہ اٹھانے کے لیے آیا. یہ چیزیں ہمیں ماں باپ کا فرض بنتا ہے، کیونکہ ماں کا اسپیشلی زیادہ بنتا ہے، کیونکہ پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے. بالکل ماں نے اپنے بچوں کو گائیڈ کرنا ہے، ان کو بتانا ہے معاشرے میں جب باہر نکلے ہو تو یو آر ڈفرینٹ. یہ نہیں ہے کہ ہائڈ کرنے والے ڈفرینٹ. آپ شہزادے ہو، آپ نے آگے بڑھ کے چلنا ہے. اوکے مسز کاشف، میں آپ کے ساتھ اسی سے ملتی جلتی ایک اور بات کرنا چاہوں گی. ایک تو تعریفیں کر کے ورگلایا جاتا ہے، دوسرا لالچ دیا جاتا ہے. یہ کہاں تک آپ اس بات سے آپ متفق ہیں؟ جی، لالچ کی آپ بالکل صحیح بات کہہ رہی. لالچ اس طرح کہ ہمارے جو کرسچن لڑکے ہیں، لڑکیاں ہماری کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی پروفیشن میں آگے بڑھ جاتی ہیں، ہمارے لڑکے پڑھے لکھے نہیں ہیں. لالچ وہاں پہ یہ آتا ہے اچھی فیملی، اچھی جاب اس کو لڑکے کی ہوگی تو وہ پھر اس لیے کنورٹ ہو جاتی ہیں. ہمارے کرسچن لڑکے وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ لڑکیوں کے ساتھ ساتھ لڑکوں کو بھی ایجوکیشن ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ دوسرے مذہب کے اندر نہ جائیں. ادھر بھی جا کے ان کی کوئی اوقات ہوتی نہیں ہے. ورڈ وہ بولنا نہیں میں چاہتی، وہی ورڈ ان کو ریپیٹ کیا ہاں جاتا جی، ہے. ان کی اوقات ہوتی نہیں ہے. یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمارے لڑکے جو ہیں، میں لڑکوں کو ڈیفینڈ کروں گا، لڑکے اتنے بھی کم پڑھے لکھے نہیں ہیں. یہ پرانی بات ہے. آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک کے اندر بہت پڑھے لکھے بچے ہیں ہمارے مسیحی، اور میں اگر پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں تو ہنرمند ہونا بھی بہت بڑی بات ہے. صرف یہی نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی پڑھا لکھا لڑکا نظر نہیں آیا تو آپ مذہب تبدیل کر لیں.
یہ بھی کہاں کا انصاف سر ہے؟ میں اسی بات کو آگے بڑھانے لگی تھی. اب میں پھر دوبارہ اسی بات کو کرتی ہوں کہ اگر ہم پڑھے لکھے ہیں, مثال کے طور پہ کوئی لڑکی پڑھی لکھی ہے, اگر لڑکا ہنر مند ہے تو کیا اس کے ساتھ اگر اس نے دکھ اٹھانا ہے یا کنورٹ ہو کے بھی اٹھانا ہے تو کیا مطلب اپنے مذہب میں, کیونکہ ہمارا مذہب تو ہے ہی دکھوں کا مذہب ہے. خدا یسوع مسیح جو تھے انہوں نے صلیب پر اپنی جان دی, دکھ اٹھائے, تو کیا اگر ہم اس میں جا کے صرف اس کے ساتھی نہیں ہیں, ہمیں دکھ بھی آنے ہیں زندگی میں, تو اگر ہم کنورٹ ہو کے کون سا ہمیں وہ پھولوں کی چادر پہ مطلب استقبال ہوتا ہے ہمارا؟ نہیں. ویسے بھی بائبل میں لکھا ہے کہ میرا طالب تو کبھی بھوکا رہ ہی نہیں سکتا, تو ہم بھوکے نہیں مر جائیں گے. اگر اپنے مذہب میں مضبوط رہیں گے تو خدا روٹی ہمیں تب بھی دے گا. جی سہیل بھائی, پھر جب ایسی سچویشن ہے تو ہم اپنے بچوں کو ایسی پرابلم سے کس طرح سے محفوظ کر سکتے ہیں؟ آج ہمیں ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے, وہ ان کا ایک فرض ہے, اور وہ برا بھی نہیں بنائیں گے اگر آپ سمپلی کہیں نہیں میں اپنے مذہب سے خوش ہوں, یہ آپ اس طرح جواب دیتے. اس طرح ہم نے بھی جواب دیے, اور ہمارے بلکہ اس کے انکار سے ہماری وہاں زیادہ عزت ہوئی ہے, جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپ بھی, کہ کرسچنس کی یہاں پر عزت بھی بہت ہے. ہمیں ایماندار لوگ سمجھتے ہیں, اور اگر ہم بزنس کریں, لوگ ہم سے بزنس کرنا پسند کرتے ہیں, لوگ ہمیں جاب دینا پسند کرتے ہیں. آپ 10 جگہ گورنمنٹ جاب کی بات نہیں کر رہا, اگر آپ اس کیریٹیریا میں اور 10 لوگ اس میں مسلم ہیں ہمارے بھائی, لیکن وہ جاب ہمیں مل جائے گی. آپ کہیں پہ بھی یہ بھی انالیسس کر کے دیکھ لیں, وہ ظاہر ان کو پتہ ہے ہماری ایمانداری ہے, ہم اپنے کاموں سے ہٹتے نہیں ہیں. ہم جہاں پر بھی ایمانداری کا بہت بڑی یہ بات ہوتی ہے کہ اپنے مالک کے لیے ایمانداری سے چلنا. آج ہمیں یہ بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس ایک سب سے زیادہ تو سیدھی سی بات ہے, چرچ ہی ایک میڈیم ہے, کیونکہ زیادہ تر بچوں کا انوالومنٹ وہیں ہوتی ہے. اگر ہم اس کو جس طرح ہمیں بتایا گیا, اگر یہی بات تھرو سوشل میڈیا یا جس طرح اس کو یوز کرتے ہوئے ہم بچوں کو پہلے ہی گائیڈ کریں کہ اس طرح کا ہو جائے گا مسئلہ, تو آپ لوگوں نے بڑے خوش, اس طرح لڑنا بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کرنا. انہوں نے اپنا فرض نبھا دیا انوائٹ کر کے. آپ نے خود انالیسس کرنا ہے کہ یہ ہم یہاں پر زیادہ خوش ہیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ہمارے مذہب سے. ہم لوگ ہمارے ماں باپ کرسچن ہیں, ہمارے دادی دادا کرسچن آگے سے, اور اس طرح ہمیں یہ بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. میرا خیال جب ہم یہ انڈرسٹینڈ کریں گے بھی اس میں لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا, یہ تو اس کا ایک پارٹ ہے. دوسری بات یہ کہ نو ڈاؤٹ جو ہم لوگ کچھ دیکھے سمجھے بغیر کچھ ایسے ریلیشن بنا لیتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو الاؤ کر دیتے ہیں کہ گھر بھی آ جاؤ. اب ہماری بھی دوستیاں ہیں ہمارے مسلم بھائیوں سے, لیکن ہم گھر کے 4 دیواری کے اندر نہیں جاتے. ہم ملتے بھی ہیں تو باہر ملتے ہیں. اگر فیملی میں, ہاں شادی بیاہ میں بھی وہ لوگ ہمارے بھی آتے ہیں اور ہم لوگ بھی جاتے ہیں, یہ کوئی اس میں وہ بھی نہیں ہے, لیکن کبھی کنورژن کی بات نہیں ہوئی. جی سہیل بھائی, آپ نے ایک بات بہت اچھی کی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور دوسرا جو آپ نے بات کی ہے ریلیشن کی, کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ چلنا بھی ہے, کیونکہ ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے, اور دوسروں کے ساتھ کاروبار بھی کرنے ہیں, ان سے تعلق بھی رکھنے ہیں, لیکن ان کو ایک محدود سطح تک رکھنا ہے. اپنے آپ نے جو گھر کا خیال بھی رکھنا ہے اور باہر بھی سروائیو کرنا ہے. سو اس کو ایک لیمٹ میں رہ کر ہم نے کرنا ہے. تو کاشف بھائی, ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہمارے جو مذہبی یا قومی رہنما ہیں وہ اس معاملے میں یا ان مسائل میں ہمارے کس طریقے سے رہنمائی کر سکتے ہیں؟ جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں اور دوسرے سیاسی میں رہنما ہیں. مذہبی رہنما تو سیدھی سی بات ہے کہ ان کا تو یہ مذہبی فرض بھی ہے بطور رہنما ہوتے کہ سنڈے اسکول کی ایکٹیویٹیز کو مضبوط سے مضبوط تر کریں, اور جو سنڈے اسکول منسٹری ہے اس کو ریوائیو کریں. تمام چرچز میں وہ ڈیڈ ہو چکی ہوئی ہے اور اس کو چلانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جہاں تک سیاسی رہنماؤں کی بات ہے, سیاسی رہنماؤں کے ساتھ تو میں بطور وکیل ہوتے ہوئے بہت ہی مایوس ہوں. پچھلے 20 سالوں میں کوئی قانون سازی نہیں ہو سکی. ہمارے ساتھ ایک بہت برا حال ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک تبدیلی کر کے سلیکٹڈ سسٹم لا دیا گیا ہے جو اپنی پارٹیز کی تابعداری کے اندر اپنی قوم کو اگنور کر دیتے ہیں. اور اس اگنورنس کی وجہ سے قانون سازی پچھلے 20 سالوں میں کوئی 20 سالوں سے بھی پہلے چلے جائیں, کوئی ایسے خاطر خواہ قانون سازی نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے ہماری قانونی طور پر پروٹیکشن ہو سکتی. فورس کنورژن کا بل آنا تھا,
हुकूमत ने ध्यान दे दिया, बस हकीकत में तो कोई ऐसा बिल नहीं आया। अगर कोई ऐसी चीज़ आने की कोशिश करती है, कोई ऐसा कानून जिससे हमारे कम्युनिटी, ख़ासकर क्रिश्चियन कम्युनिटी की सेफ्टी हो, तो वो किसी न किसी सियासी मसलहत का शिकार हो जाती है। हमारा जो सियासी हाल है पंजाब के अंदर पाकिस्तान में बहुत बुरा है, और ये कहना कि जो हमारे जो सिटिंग MP MNA इसके हर तरफ दूध की नहरें फैल रही हैं, बह रही हैं, और हमें बहुत इज़्ज़त और एहतराम से देखा जाता है, वो मजबूरी है इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ की वजह से। वरना हकीकत में अगर हम मुख्तलिफ गाँव के लोगों में जहाँ पे जाते हैं, आप इसका बहुत बड़ी मिसाल देख लें। भी रिसेंट में जो कॉमन का केस हुआ है, जो रेप केस था शेखोपुरे का, जी जी तो वो इसी वजह से सिर्फ रेप कर दिया गया। वो लड़की, वो फैमिली एक भट्टा मजदूर फैमिली थी, वो अपनी शादी से वापस आ रहे थे, साथ ही सिर्फ वो डकैत तो नहीं, इस वजह से उसके साथ रेप किया, पूछ के कि ये क्रिश्चियन फैमिली है, तो वो रेप कर गए। नो डाउट के बाद पुलिस मुकाबले में वो लोग मारे गए हैं, लेकिन वो चीज़ें जो रिपोर्ट हो जाती हैं वो तो नज़र आ जाता है। जो अनरिपोर्टेड है, जिसको दबा लिया जाता है, जो लोग अपने गांव के अंदर सिर्फ इस खौफ से कि हमने यहीं पे रहना है, चौधरी साहब की बात माननी है, तो वो बेचारे रिपोर्ट भी नहीं करते। वो आम तौर पे ये कहा जाता है हमारी इज्जत है। तो इसलिए कानूनी तौर पर जो हालत है कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत बुरा हाल है। कोई ऐसा कानून पास नहीं हो रहा जिससे हमारी प्रोटेक्शन हो सके, या जो मौजूद है उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो सके। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मुख्तलिफ आर्टिकल में राइट टू स्पीच, राइट टू प्रॉपर्टी, अपना मज़हब के अंदर मिनॉरिटी इक्वलिटी है, इक्वलिटी कहीं पे भी नहीं है। नो डाउट कि गवर्नमेंट ने 5% कोटा किया, 2% यूनिवर्सिटी में कोटा कर दिया, बेहतरी आ रही है, लेकिन उतनी तेज़ी से बहुत सारे मसाइल भी क्रिएट हो रहे हैं। काशिफ साहब, आपने जितनी बातें की हैं इससे तो ऐसे लगता है जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं है, हर तरफ मायूसी है। तो फिर उम्मीद की किरण की कोई 4 बातें हमारे नाजरीन को ज़रूर बताएं जिससे कोई बेहतरी का रास्ता निकल सकता है। इतनी भी मायूसी नहीं है। मेरा मकसद बताने का या बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम अपना लाइन ऑफ एक्शन बतौर कौम उसको दुरुस्त कर लें, अपना किबला दुरुस्त करें। एक बड़ी बात मैंने बड़ी देखने में आई है कि आपने देखा होगा कि हमारी जितने भी बैनर्स लगते हैं उस पर लिखा जाता है मसीही बरादरी। बिल्कुल, हम बरादरी से निकल कर थोड़ा कौम बनकर भी सोचें। तो बहैसियत कौम वाइट झंडे में वाइट निशान मौजूद है, और एज अ नेशन मिनॉरिटी क्रिश्चियन नेशन होते हुए, बीइंग पाकिस्तानी होते हुए, ये हमारा राइट है। इस मुल्क के अंदर रहते हुए हमने जदोजहद करनी है, लेकिन प्रॉपर लाइन ऑफ एक्शन पर आना चाहिए। हमें मरदमशुमारी की मुनासिब अदादोशुमार की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पे भी फ़र्ज़ है कि हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन करवाएं। हमारे लिए कानून साजी बहुत ज़रूरत है, तो उसके लिए जायदादों की प्रोटेक्शन, बच्चियों की मेंटेनेंस, फैमिली झगड़े, गार्डियनशिप, इन सारी चीज़ों की कानून साजी होना ज़रूर है। कानून मौजूद है, लेकिन उनकी क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो नौजवानों को क्या मैसेज देंगे कि इस बुराई से वो बच सकें? नौजवानों के लिए ख़ासकर जो बेटियां हैं और जो वर्किंग वुमेन हैं उनको इसका बहुत सामना करना पड़ता है, फोर्स कन्वर्जन का और मसाइल का। तो उसके लिए वो बोलें और बताएं ताकि ये रिपोर्ट हो, और हुकूमत के लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन बने, जो कि हर जगह पर अच्छे की जो खबर देते हैं वो भी पता लगे उनको कि अच्छे की खबर नहीं है। हमें सोशल इनजस्टिस का सामना मौजूद है, और सोशल इनजस्टिस की वजह से हमें इकोनॉमिक इनजस्टिस का भी सामना है। इसी वजह से हमारी जो कम्युनिटी है वो तरक्की नहीं कर पाई, और बीइंग नौजवान होते हुए चाहिए कि अपने आप को तालीम की तरफ तवज्जो दें। 2% कोटा आप लोगों के लिए है, 5% कोटा जो है वो आप लोगों के लिए नौकरियों का है। एफर्ट करें, एजुकेशन बेसिक कंप्लीट करें और सामने आए और अपनी कौम की नुमाइंदगी करें। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि एजुकेशन इज़ द फर्स्ट वे टू बिल्ड द नेशन। और दूसरी बात ये है कि बीइंग ख़ासकर जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं वो थोड़ा सा अपने मजहबी ज़िम्मेदारी का एहसास करें और उसकी तरफ तवज्जो दें। मिसेस काशिफ, एक मशहूर मकूला है, जान जाए पर ईमान ना जाए। हमें अपनी बच्चियों की किस तरह से ईमानी तरबियत करनी चाहिए ताकि वो अपने ईमान में मजबूत रहें? वही पहले जो मैंने बात कही थी
کہ مدر نے سب سے پہلے اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، کہ ان کو ایمان میں مضبوط کرنے کا پہلا جو اسکول ہوتا ہے وہ گھر ہوتا ہے. کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے چرچ جائے گی تو وہاں سے سیکھے گی. مین ایجوکیشن آپ نے گھر سے سٹارٹ کرنی ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ چرچ بچوں کو ریگولر لے کے جائیں، تاکہ ان کو اگر مذہبی طور پہ بات سمجھ نہیں بھی آ رہی تو ان کے ذہن میں یہ چیز بیٹھے کہ میں نے روٹین میں یہ جانا ہے، میں نے کرنا ہے. بڑی زبردست بات کی. ماں جو ہے وہ اولین درسگاہ ہوتی ہے ایک بچے کی، اور ماں جو ہے وہ اپنے بچے کی آنکھوں میں سب کچھ دیکھ لیتی ہے اور بہت اچھی دوست ہوتی ہے. اسے ہر بات کا پتہ ہوتا ہے اور وہ اس کو اتنے اچھے طریقے سے ایمان میں اسٹرانگ کر سکتی ہے. جی سہیل بھائی، آپ کیا کہیں گے؟ جہاں میں نے بات کی مذہبی رہنماؤں کی، قومی جو ہمارے رہنما ہیں ان کی، تو وہاں پہ پاکستان کے اندر بہت سی این جی اوز ہیں جو اقلیتوں کے نام پہ ڈھیروں فنڈز لیتی ہیں اور ہمیں تحفظ کے لیے، بہتری کے لیے جو کہتی ہیں کہ ہم ملک پاکستان کے اندر اقلیتوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ وہ کیا رول پلے کر رہی ہیں؟ ہماری جو این جی او سیکٹر ہے وہ دیکھیں ڈیٹا کلیکشن کر رہا ہے. ابھی جیسے ہم لوگ دیکھیں پنجاب میں ابھی بھائی نے بات کی، جیسے آبادی کے لحاظ سے کیسز ہیں، ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں پر زیادہ کیسز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو لیگل ایڈ پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں. بہت سی این جی او ہیں جو لیگل ایڈ پہنچاتی ہے. آرزو راجہ کیس میں بھی این جی اوز کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. اور ابھی مطلب انہوں نے انالیسز رپورٹ کرتی ہے، گورنمنٹ کے پیچھے پڑی رہتی ہے، مختلف زوم پہ میٹنگ کر رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ میٹنگ کر رہے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، ان کو نمائندوں کو، اور لوگوں کو سوشل میڈیا پہ لنک بھیجتے ہیں کہ جی آپ بھی شامل ہوں. دوسری طرف این جی اوز کام کر رہی ہیں، یہ جو ہمارے ایتھکس جو ہیں اس پہ جو ہمارے مذہب سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ لیسنز جو ہیں وہ ہوں بیچ میں، اور ہمارے کرسچن بچے ایتھکس میں اپنے ہی مذہبی تعلیم کا پیپر دیں. تو یہ ہم 9th 10th اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، بلکہ کافی حد تک اس کو حکومت کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ اگر موجودہ کوئی کتاب ہے تو اس میں یہاں تک حصہ ہمارا ہے، ہماری پاپولیشن ہے، اور ہمارے کرسچن کا یہ رائٹ بنتا ہے، تو اسی حساب سے ہمارے لیسنز بھی ہوں. اس طرح دیکھا جائے تو این جی اوز بہت کچھ کر رہی ہیں، لیکن بات ہے کہ وہاں تک پہنچتا کون ہے؟ یا تو کوئی خود ہی، ہم ابھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ تو رپورٹ ہی نہیں ہو پاتے. یعنی ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم لوگوں تک پہنچیں گے تو لوگوں کو فائدہ ہوگا. مسز سہیل، ماؤں کا کام بچوں کی جسمانی اور روحانی تربیت کرنا ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کون سا میسیج دینا چاہیں؟ ہمیں ایمان کی مضبوطی، اور چرچ میں سب سے پہلے جو ہمارے جو چرچ ہیڈ ہیں ان کو بہت ضروری یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم نے بچوں جب چرچ آتے ہیں تو ہم نے میسیج میں ان باتوں کو لازمی رکھنا ہے جو ہمارے ارد گرد اس دوران ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ بچے جو ان سے ہیں ان پہ غور کریں گے. گھر آ کے پھر جب بچے، ہم لوگ سب ناشتے پہ، ہمارے گھر میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ناشتے پہ بیٹھتے ہیں تو ہم چرچ کے ٹاپک پہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. آج فادر جی نے میسیج بہت اچھا دیا، وہ میں اور یہ اکثر ایسا سوال کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس دوران ہمارے بچے چرچ میں سن بھی رہے تھے کہ نہیں. اس سے ماں باپ کو، بچوں کا پتہ چلے گا کہ آپ کے بچے جو ان سے کس لیول پہ ادھر ذہنی طور پر بیٹھے ہوئے تھے. پھر ان کو ہم بتائیں گے کہ بیٹے آپ نے اس دفعہ ایسے کیا، نیکسٹ ٹائم آپ نے ایسے نہیں کرنا، آپ نے چرچ میں بیٹھے ہو تو چرچ کی باتوں کو سنو. اور سیکنڈ یہ کہ موبائل بہت زیادہ آج کل ان ہوا ہے. بچے جو ہیں وہ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بچے چرچ جانا ہی پسند نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے پیرنٹس کے جانے کے بعد ان کو کھلی آزادی ملتی ہے کہ ہم نے موبائل پہ جو بھی ڈسکس کرنی ہے اپنے ارد گرد وہ ہم نے اس دوران کر لینی ہے کیونکہ پیرنٹس نظر رکھتے ہیں. کیونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے، لوگ آج کل جو پیرنٹس ہیں وہ ان چیزوں پہ، اب یہ نہیں میں کہہ رہی کہ وہ غور نہیں کرتے، اب وہ غور کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ارد گرد اتنا زیادہ مسائل، یہ آرزو کیس وغیرہ اس طریقے کے بنتے جا رہے ہیں کہ اب پیرنٹس جو ان سے ہیں وہ الرٹ بھی ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ کام اپنے بچوں پہ اب توجہ رکھنی ہے.
اور سیکنڈ یہ کہ ہمیں جو سنڈے اسکول ہے اس کو کھولنا چاہیے. وہ بھائی نے ابھی جیسے کہا کہ سنڈے اسکول پہ بالکل بھی غور نہیں کیا جا رہا, یہ ہمیں بھی پتہ ہے, کیونکہ ہمارے میں جو ایمان, ہم لوگ کے اندر جو ایمان ہے نا, پیرنٹس کا تو ہاتھ تھا, ٹھیک ہے, لیکن اس میں چرچ میں سنڈے اسکول کا بھی بہت ایمان ہے. ہم لوگ نے چرچ جانا, چرچ میں سنڈے اسکول میں ہم نے کلاس میں چلے جانا ہے, اور وہاں پہ گیت گائے جا رہے ہیں, وہاں پہ اچھی تعلیم دی جا رہی ہے, بکس دی جا رہی ہیں, ان پہ سوال ہوتے تھے کہ یہ آپ نے اگلے سنڈے آنا ہے تو آپ نے ان سوالوں کے جواب لے کے آنے ہیں, بچے لکھ کے لا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ بچوں کو ایسے چھوٹے چھوٹے سے گفٹ دیے جاتے تھے, اس چکر میں بچے موٹیویٹ ہو رہے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, ایمان میں مضبوط ہو رہے ہوتے. پیرنٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہے ایمان میں. بہت اچھی بات کی آپ نے, تھینک یو ویری مچ. آپ سب نے وقت نکالا اور آج ہمارے اس بڑے زبردست ایشو پر بات کی آپ نے, تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, آپ نے ہمارے پارٹیسپینٹ کی گفتگو سنی, امید کرتے ہیں کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. جیسا کہ انہوں نے بات کی کہ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں, ان کی مذہبی اچھی رہنمائی کریں اور ان سے کھل کے بات کریں اور ان کو بتائیں کہ ہم اپنے ایمان میں اگر مضبوط رہیں گے تو ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا وعدہ ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو زندگی کا تاج ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو جو زندگی کا تاج حاصل کرنا چاہتا ہے تو بات وہی ہے, جان جائے ایمان نہ جائے.